काफ़ी नहीं है। अमेरिका और इसके यूनिटी सूडान के लोगों का जीने का हक छीन रही है। सूडान पर जो इल्ज़ाम लगाए गए उनकी तहकीक के लिए अमेरिका ही के शरिया इंस्टीट्यूट ने एक दफ़ा सितंबर 94 दूसरी मरतबा फरवरी 97 में अपने वफ़द सूडान भेजे। सितंबर वाले वक्त में फरीमेन साउथ कैरोलिना के साथ मेंबर कांग्रेसी रिपब्लिकन के जॉन में और अलबामा के साथ मिस जैक्सन शामिल थे। फरवरी वाले दफन में रायस फरीमेन साउथ कैरोलिना के साथ सेनेटर थियो बुशर अरिज़ोना कांग्रेस के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मारिया एलिन नॉर्टन लिबरल वफ़द ने 20 मार्च 1997 को नेशनल क्लब वाशिंगटन डीसी में अपने मुशाहिदात पेश किए। हाज़रीन में मुतअद्दिद सफ़ायात खानों, न्यूज़ एजेंसियों, अरब लीग और सूडान से मुतअल्लिक़ इदारों के 40 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक थे। फरीमेन ने बताया कि वफ़द भेजने का फ़ैसला इसलिए किया गया कि हमने महसूस किया कि सूडानी कौम को गैर मुस्तहकम करने के लिए एक नहायत ख़राब अमल जारी है जिसकी बुनियाद सरासर झूठ है। लेकिन वाशिंगटन में इस पर एतबार किया जा रहा है। वाशिंगटन का कोई सरकारी नुमाइंदा सूडान नहीं गया इसलिए कि इन्होंने गुलामों की खरीदो फरोख्त, दहशतगर्दों को पनाह देने और ईसाइयों पर जुल्म सितम के बारे में तमाम झूठे इल्ज़ामात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। फरीमेन ने बताया कि ये सारे झूठ का सॉलिडरिटी इंटरनेशनल CSI के ज़रिए फैलाए जा रहे हैं जो बरतानवी दारुल-ए-अमरा की ऊपर बैरोस कैरोलिना कांग्रेस की निगरानी में काम करता है। फरीमेन ने कहा लोग खुद सूडान जाएं, सच्चाई मालूम करें। सेनेटर थियो बुशर ने बताया कि इन्हें हुकूमत सूडान के ज़ेर सरपरस्ती गुलामों के किसी कारोबार का सबूत नहीं मिला, बल्कि इस पर तो वहाँ सज़ाए मौत है। सूडान पर तो ये जुल्म किया गया है कि एथियोपिया और एरिट्रिया ने हमला करके जदीद तरीन हथियारों से देहातों पर कब्जा कर लिया। 600 अफराद मारे गए जिनकी लाशें तक न उठाने दी गई। औरतों और बच्चों तक को कैद कर लिया गया। इन्हें 3 दिन तक बिला हरकत अपने ही फंदे में एक ही जगह बिठाए रखा। इन्होंने औरतों पर स्टैंड गिली चढ़ाई, इनकी असमत नहीं की। सेनेटर थियो बुशर ने बताया कि वो वफूर को मुकम्मल आज़ादी थी, जहाँ चाहे जाए, जिससे चाहे मिले। वो हर मज़हब के रहनुमाओं, हर तरह के सियासी रहनुमाओं और आम अफराद से मिले और इन्हें इल्ज़ामात के हक़ में कोई सबूत न मिला। हमें कोई ऐसा इकरार न मिला जिसे ईसाई से मुसलमान बनाया गया हो। रिपब्लिकन जेम्स बैन ने गलत खबरें फैलाने में प्रेस के गैर किरदारों को मौजूद बनाया। इन्होंने सुल मार्टी मोसल के 2 नुमाइंदों की शदीद मज़म्मत की। इनमें से एक कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मारिया मिल्टन ने कहा है ये सब इसलिए किया गया कि अमेरिकियों की बड़ी तादाद को मुश्तअल किया जाए, अमेरिकी क़दामत पसंदों को जोश दिलाया जाए, इनको ईसाइयों पर मुसलमान शद्दत पसंदों के मुज़ाहिम की फर्जी दास्तानें सुनाई जाए। रॉबर्ट्स को ये मसला उठाने पर खूब पैसे मिल रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान मार्टी मोसल के रिपोर्टर ग्रेगोरी ने जब लेडी कैरोलिना कांग्रेस की नमक हराई की कोशिश की तो सूडानी सफ़ीर ने मार्टी मोसल के दोनों नुमाइंदों को ज़ाती तौर पर
سونار آنے کی دعوت دی کہ آئیں اور کس پابندی کے بغیر خود تحقیقات کریں۔ جھوٹوں نے یہ دعوت نامہ مسترد کر دیا۔ ان جھوٹی رپورٹوں کی وجہ سے پابندیاں لگائیں، اپنی گھر کی رپورٹوں کو نہ دیکھا۔ کیا یہ مسلم دشمنی نہیں؟ کیا دہشت گردوں کو اپنے موبائل میں مجسے اور میٹنگیں کرنے کی اجازت؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ عیسائیہ اور مجتمع شمار نمبر 314 ستمبر 1994 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نسیم ابراہیم کا مقالہ شائع ہوا، جسے ہر انسان پڑھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ کے مالی اداروں کے ذریعے تمام ترقی پذیر ممالک کو کس طرح قرض و کرجہ میں پھنسایا جا رہا ہے، اور جو پھنس گئے ہیں ان کی حالت کیا کر دی گئی ہے۔ یہ دونوں ادارے 1947 میں قائم ہوئے۔ واشنگٹن میں دونوں کے دفاتر ایک ساتھ ایک جیسی دو عمارتوں میں ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کئی سطحوں پر رابطے ہیں۔ ان کی مجالس انتظامیہ کے اجلاس یکے بعد دیگر ہوتے ہیں تاکہ بروقت ضرورت مخصوص افسران دونوں اجلاسوں میں شریک ہوں۔ انصاف پسند تحریر نگاروں نے ان دونوں اداروں کو خطرناک ادارے قرار دیا ہے۔ ان دونوں اداروں کے پاس قرض لینے والے ممالک کی معیشت کے بارے میں ایسی خفیہ معلومات ہوتی ہیں جن سے کوئی اور آگاہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں ادارے مشترکہ رسالے اور مطبوعات شائع کرتے ہیں تاکہ اپنے فلسفے اور منصوبوں کو رائج کر سکیں۔ جس ملک میں یہ اصول گھس جاتے ہیں وہاں کی خیر نہیں۔ بجٹ ان کی مرضی کے مطابق ملتے ہیں، تجارت ان کے قوانین کے مطابق کرنی پڑتی ہے، ملازمتوں کا مسئلہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹیکس ان کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں اپنے ملک کی مصنوعات کے فروغ کو اہم سمجھا جاتا ہے، قیمتوں کو بڑھانے اور تنخواہوں کو کم کرنے کا زور دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی چند سنگدیانہ شرطیں۔ اس طرح اور بھی شرطیں ہوتی ہیں۔ یہ مقالہ مصر کے بارے میں شائع ہوا کہ کس طرح اس ملک کو جو گندم، کپاس، گنا وغیرہ میں اقتصادی آزادی کے دور میں اتنا خود مختار ملک تھا، آج اسے قرضوں کے سمندر میں غرق کیا جا رہا ہے۔ کس طرح امریکہ اسرائیل مل کر خون چوس رہے ہیں، کس طرح پابندیاں لگا کر مصر کی آزاد معیشت کو غلام معیشت بلکہ مردہ بنایا گیا ہے۔ دوسرے ممالک اس سے سبق لیں، اس طرح وہ زرعی ادویات اور بیج کاشت کروائیں جو بیماریوں کا گھر تھے، جس سے مصر کی زرخیزی کو خطرہ ہے۔ جو ادویات امریکہ میں استعمال نہیں ہو سکتی تقریباً 20 اقسام کی ہیں، یہ صرف مصر میں پہنچائی گئی۔ امریکہ نے مصر کو پابند کیا کہ وہ گندم کی پیداوار میں اضافہ نہ کرے، چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں ایک گاؤں میں 1 ماہ سے زیادہ مدت کے لیے پانی بند کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں گندم کی فصل کے ہزاروں ایکڑ کھیت تباہ ہو گئے۔ ایک اور گاؤں کی زمینوں میں پانی چھوڑ دیا گیا، اس سے زبردست نقصان ہوا۔ ایک گاؤں کی زمینوں میں تربوز کاشت کروائے گئے۔ ان اراضی کی زرخیز مٹی گندم کاشت کے قابل نہ رہی۔ اسی طرح برآمد کردہ بیجوں سے ایسے کیڑے اور بیماریاں پیدا ہوئیں جن پر قابو پانا دشوار ہو گیا۔ اس سے چھوٹے کاشتکاروں کو خطرناک مالی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ پیش کی منصوبہ بندی کے بغیر نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ وہ ہے جسے نوم چامسکی نے بین الاقوامی دہشت گردی کا نام دیا ہے۔ ایک مرتبہ پیٹر نے کہا تھا
کہ IMF آج پوری دنیا کی سب سے بڑی حکمران ہے۔ اس کے پاس جو اختیار و اقتدار ہے، اقوام متحدہ کے ارکان اس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ IMF کو اپنے مقروض ممالک کے ذخائر، سرمایہ اور ان کے داخلی معاملات میں مکمل اثر و رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ پیٹر نے انڈونیشیا، برازیل، کمبوڈیا، ارجنٹائن، فلپائن، کولمبیا اور سری لنکا کی مثالیں دی ہیں۔ یہ ماہر معاشیات خاتون کہتی ہیں، ان حکومتوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ IMF اور اس کے تباہ کن تقاضوں کا محتاج ہوئے بغیر اپنی اقتصادیات کو کیسے چلا سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کے ادارے کس طرح امریکی اور اسرائیلی کفر کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس طرح چھوٹے ممالک کا خون چوس رہے ہیں، اور اگر یہ معاشی دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف یہ پابندیاں اور بھی سخت ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے، اور نہ تو یہودی تم سے خوش ہوں گے اور نہ عیسائی۔ تا حقیقہ تم ان ہی کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا تم ان کی خواہشوں پر چلے تو تم کو اللہ کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ سب سے زیادہ جو الزام لگایا جاتا ہے وہ زنا کا ہے۔ لگایا ان پر جاتا ہے جو اپنی حلال بیویاں چھوڑ کر رب کی رضا کے لیے جاتے ہیں، جو اپنے غیر بار رشتہ دار چھوڑ کر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرتے ہیں۔ کہنا اور لکھنا آسان ہے، حقیقت کا سامنا مشکل ہوتا ہے۔ جو محاذوں پر جا کر گھر میں اپنی بیویوں کو اکثر اس لیے خط نہیں لکھتے کہ کہیں ان کی محبت ہم پر غائب نہ آ جائے، یا چند لمحوں کے لیے پریشان نہ کر دے، یا چند باتوں کے لیے سوچنے پر مجبور نہ کر دے۔ جو ان کو خط لکھنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے کافروں کو ان کے سرداروں کو قتل کرنا بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کرتے ہیں، جو ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہتے۔ ان کا جینا، مرنا، چلنا پھرنا، تعلقات، دشمنیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ تو پھر اللہ ہی کو خوش کریں گے جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کریں گے۔ وہ اپنے سفروں میں، گاڑی میں ہو میں، پیدل ہو یا طیارے میں ہو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دشمنان دین اور دشمنان اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ پاک باز لوگ ہیں اور دوسری طرف وہ جو پیدا ہی عریانی اور فحاشی میں ہوتے ہیں۔ آئیے ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں۔